अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, पेरेंट्स एंड लिसनर्स, होप यू आर ऑल फाइन इंशाल्लाह। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ वो है कुछ इस तरह के इस्लामी तरीक़े तदरीस के कुछ असूल जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले। अब मैंने इस्लामी तरीक़े तरबियत पर जो है वो आपके साथ जो उसके रूल्स हैं वो शेयर करने हैं। लेकिन उससे पहले इस्लामी तरीक़े तरबियत के रूल शेयर करने से पहले मैं कुछ तलख़ हक़ाइक़ हैं हमारे कुछ हद तक इसमें वालिदैन शामिल हैं और ज़्यादातर जो टीचर्स हैं, ये जो टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ने तरबियत करनी होती है बच्चों की, उस हवाले से कुछ तलख़ हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रखूँगी। सबसे पहले तो ये कि पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं टीचर्स को कि हमें इनका गोश्त नहीं चाहिए, हमें इनकी हड्डियाँ चाहिए, आप इन पर सख्ती करें, इन्हें पढ़ाएं, नहीं पढ़ते तो इनको मारें, डंडा अपने पास रखें। ये इंतहाई गलत मैसेज जो है वो पेरेंट्स की तरफ से टीचर्स को दिया जाता है, जो कि पेरेंट्स समझते हैं शायद जो टीचर है वो उसको उतना सीरियस नहीं लेगी, लेकिन कुछ टीचर्स जो हैं वो उसको इतना सीरियस ले लेते हैं कि बच्चों पर इस कदर तशद्दुद करते हैं कि उन्हें जान से ही मार दिया जाता है। इस तरह की कुछ और पेरेंट्स को इस तरह की बातों से गुरेज़ करना चाहिए, उन्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए टीचर्स को जाकर। और जो टीचर्स हैं वो टीचर का मतलब ही है सिखाने वाला, तो आपके पास बच्चा सीखने के लिए आया है, बच्चा आपके पास पिटने के लिए नहीं आया या आपके पास तशद्दुद आपका बर्दाश्त करने के लिए नहीं आया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस्लामी तरीक़े तदरीस और तरबियत जो है उनके असूल वाज़े करने से पहले मैं आपके साथ ये तलख़ हक़ाइक़ जो हैं वो शेयर करना चाहूँगी कि कुछ हमारे मुल्क पाकिस्तान के कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें ये जो बैड इंसिडेंट्स हैं ये वाक़या हुए हैं। इन वाक़यात को मैं आपकी रोशनी में लाना चाहूँगी, जिसको सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि कोई पेरेंट्स जो है, कोई मदर या कोई फ़ादर इस तरह नहीं कहेगा कि हमारे बच्चों पर सख्ती करें, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता शायद कि उनके इस एक जुमले का जो टीचर्स हैं वो इसका असर किस हद तक लेते हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके मैं नाम अनाउंस करके तो फिर उनके बारे में बात करूँगी। हालाँकि वो बहुत अच्छे एक स्टैंडर्ड है उनकी एजुकेशन का, उनका तालीमी मेयार है एक, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनकी बिना पर वो स्कूल इंतज़ामिया जो है वो भी कोऑपरेट नहीं करती फिर, और जो टीचर्स हैं उनका भी कोई उनका नोटिस उतना नहीं लिया जाता, उनको कुछ अर्सा अरेस्ट किया जाता है या कुछ अर्सा स्कूल जो है वो सील कर दिया जाता है। इसके बाद फिर वैसे ही वो तमाम लाज जो हैं वो चल रहे होते हैं, लेकिन इसमें बेचारे पेरेंट्स जो हैं वो अपना बच्चा खो देने की वजह से शदीद तकलीफ़ और अज़ियत का शिकार रहते हैं, जो कि उन्हें अब उन्हें कोई सूरत नज़र नहीं आती कि उनका बच्चा लौट आएगा। तो इस सिलसिले में मैं आपके साथ कुछ स्कूल हैं जहाँ टीचर्स के टीचर नहीं बल्कि वो मैं कहूँगी कि वो दरिंदे हैं, टीचर्स नहीं हैं। और ये एक और बात के आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी आप बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो खुदारा बच्चों के साथ इन टच रहें, उनकी टीचर्स के साथ इन टच रहें, स्कूल इंतज़ामिया के साथ इन टच रहें। और स्कूल इंतज़ामिया अब तो ये हाल है कि बच्चे का एडमिशन करवाएं तो आप बच्चे को आप प्रिंसिपल जो उसका ओनर है, एक सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर वो साइन सिग्नेचर आप करें कि आपका बच्चा जो है वो अगर उसको कुछ होता है तो स्कूल इंतज़ामिया ज़िम्मेदार होगी। अब ये हालात हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में मैं कुछ आपके साथ स्कूल्स हैं उनके नाम जो हैं, उनकी लिस्टें जो हैं वो शेयर करूँगी, जहाँ इस तरह के दरिंदे जो हैं वो पाए जाते हैं। दरिंदे ही कहेंगे, इंसान तो क्या, इंसान तो हम एक इंसान हैं और उसके बाद हम मुसलमान हैं, तो हम ये दोनों चीज़ें जो हम हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, ये कहाँ चली जाती हैं जब हम इस तरह के दरिंदे या बन जाते हैं, तो ये कहाँ चले जाते हैं। ये जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें इतनी बड़ी इनायत मिली है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। चलें हम अपनी ये इसकी तरफ शुरू करते हैं। लाहौर के डिफेंस के इलाके में एक स्कूल है, स्कार्सडेल इंटरनेशनल स्कूल है। वहाँ पे कुछ तालबात हैं जिन्होंने अपने साथी तलबा जो है उसके मनशियात इस्तेमाल करने से मना करने पर उस पर बेईमाना और वहशियाना तशद्दुद किया,
جس کا کسی ٹیچر کو علم نہیں ہے، جس کا اسکول انتظامیہ کو علم نہیں ہے، جب وہ بات سوشل میڈیا پر یا اس طرح پہنچتی ہے تو پھر اس کا نوٹس لیا جاتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں، جو اسکول انتظامیہ جو اتنے فیسز لے رہے ہیں بچوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے، وہ کہاں ان کی سیکیورٹی چلی جاتی ہے، جو آن دا اسپاٹ وہ پہنچ نہیں پاتے۔ وہی حالات خیر سے اب ہماری پولیس کے بھی ہیں کہ وہ جب واقعات رونما ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے۔ ایک اور سکول ہے جو ملتان کے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی جو ہے، اس کے ہاسٹل میں ایک طالب علم نے اپنے ساتھی طالب علم کو خنجر کے وار کر کے قتل کر دیا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ اتنی بڑی یونیورسٹی، ان کا ہاسٹل، اور اس میں جو ان کے انتظامیہ ہے، جو وہاں پہ خیال رکھنے والے ہیں، وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس وقت وہ کہاں موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو کیوں، اگر اس نے ایک خنجر کا ایک وار کیا ہے تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں اس کو روکا؟ ایون کہ اس نے اتنے وار کیے کہ وہ بیچارہ اس کا ساتھی جو تھا وہ ڈیتھ ہو گئی اس کی۔ اس کے بعد ایک کراچی کے ایک نجی اسکول میں ایک اور یہ ٹراما بن چکا ہے کہ وہ فیشن بن گیا ہے کہ بچوں کو انگلش نہ بولنے پر بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے اور ان کو پنشمنٹ دی جاتی ہے، سزائیں دی جاتی ہیں۔ اسی سلسلے میں کراچی کے ایک نجی اسکول ہے جس میں ایک ٹیچر نے بچی کو اردو بولنے پر اس کے منہ پر کالی سیاہی لگائی اور اس کو پھر پوری کلاس سے اس کی تذلیل کروائی۔ یہ ہے ٹیچرز کا حال۔ کیا آپ اس لیے وہاں پہ بیٹھی ہیں کہ بچوں کو جو وہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ انہی کی تذلیل کرنا شروع کر دیں؟ ایک اور اس سلسلے میں امریکن لائف سٹف، ایک مانا جانا اچھا سٹینڈرڈ ہے اسکول کا۔ اس میں دیکھیں کہ ایک 10th کلاس کے بچے پر ایک میل ٹیچر کا اس قدر وحشیانہ تشدد، اسے تھپڑ مارے گئے، اسے ایون کہ اسے وہ جوتے مارے گئے، پاؤں سے اس کو ہٹ کیا گیا۔ اور اگر بچہ وہ بول رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سر مجھے سانس نہیں آ رہا، میرا سانس رک رہا ہے، تو اس کو اس کے سر سے پکڑ کر اس کو دیوار میں پٹکا گیا، ایون کہ وہ بچہ گر گیا اور پھر اس کو ہاسپٹل، اس کی نازک حالت میں اس کے ہاسپٹل پہنچایا گیا جہاں وہ بچہ دم توڑ جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں ٹیچر نے کس بات پہ مارا؟ صرف ایک چھوٹی سی بات پہ کہ بچہ جو ہے وہ سبق یاد کر رہا تھا اور وہ سنا رہا تھا، اور ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے مجھے وہی سنائیں۔ ایٹ لیسٹ بچے اگر کانسیپٹ ان کا کلیئر ہے، وہ اپنی لینگویج میں اپنے الفاظ میں سنا رہے ہیں، بچے کو اگر انگلش نہیں آ رہی، بچے نے اردو میں سنا دیا، تو اس میں اس قدر وحشی پن دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ دیکھیں امریکن لائف سٹاف میں 10th کلاس کے بچے پر اس قدر تشدد کیا گیا صرف اس بنا پر کہ وہ دم توڑ گیا ہاسپٹل لے جاتے ہوئے، اور وہ قرآن پاک کا حافظ بھی تھا۔ آپ یہ دیکھیں آپ کتنے قیمتی جانوں کو ضائع کر رہے ہیں، یا قیمتی جانیں آپ کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں۔ ایک اور سرکاری اسکول ہے، گورنمنٹ اسکول فیض عام بادامی باغ میں، 5ویں جماعت کے بچے کو ہوم ورک پر ڈیٹ نہ لگانے پر ٹیچر نے اس قدر اس کے ہاتھ پر اور بازو پر تشدد کیے، اس کو ڈنڈوں سے مارا کہ اس کا بازو ہی ٹوٹ گیا۔ کیا اس طرح آپ بچے کو سکھا سکتے ہیں؟ کیا اس طرح آپ کے تشدد کرنے کے بعد اس کے ہوم ورک پہ ڈیٹ لگ گئی؟ کس طرح کے ٹیچر ہیں آپ؟ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی طرح ایک اور سکول جو سندھ میں لاڑکانہ کے نجی کیڈٹ سکول کا ایک یہ حال ہے کہ وہاں پہ ٹیچر نے بچے کو کیڈٹ سکول میں وہ 95% لینے والا مارکس لینے والا بچہ، جس کو اس قدر تشدد کیا گیا، اس کو صرف اس لیے اس کو مارا پیٹا گیا کہ اس نے وہ پریڈ میں وہ پرفیکٹلی وہ اس کو کر نہیں رہا تھا، یا کسی ساتھی بچے کے ساتھ کسی بات میں مصروف تھا، اس قدر مارا کہ اس کا جسم سوج گیا، اور اس کے بعد اس قدر اس کی کسی وین پہ وہ اس کی جو دماغ میں دماغی وین جو تھی اس پہ اس قدر ضرب لگی کہ وہ بچہ جو ہے وہ پیرالائز ہو گیا۔ اچھا خاصا بچہ چلتا پھرتا
ذہین بچہ اور وہ پیرنٹس کا اکلوتا بچہ، ان کی کوئی اور اولاد بھی نہیں، اور اس قدر اس کو تشدد کیا گیا کہ اس کے دماغ کو آکسیجن پہنچنا بند ہو گئی، اور وہ بیچارہ ہمیشہ کے لیے ایک جیتی جاگتی لاش بن کر بستر پر ہمیشہ کے لیے لیٹ گیا۔ یہ ہیں کچھ ٹیچرز، جو ٹیچرز نہیں انہیں کہنا چاہیں گے، یہ درندے ہیں۔ ایک اور جو لاہور کے ایک گلبرگ کے علاقے میں اسکول ذیلدارہ ہے، اس میں دوسری جماعت کا ایک طالب علم ہے جس پر ہوم ورک، جس کو صرف اس لیے مارا گیا کہ اس کو سبق یاد نہیں تھا، یا وہ اس کو سبق یاد تھا کہ وہ سناتے ہوئے اس نے صرف اس کو جو فرسٹ لیٹر تھا وہ اس کو بھول گیا۔ یہ عام کامن سی بات ہے کہ بچے جب یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اگر صحیح طرح سے ان کے دماغ میں وہ چیز نہیں پہنچی، بلکہ ٹیچرز نے اگر صحیح طرح اس کو نہیں سمجھایا، وہ نہیں پہنچ پائی یا بچہ بھول گیا، تو اس کو یہ ہوتا ہے، بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پہلا لفظ بتا دیں۔ اب اس کو سبق یاد نہیں تھا کہ اس کو اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ بیچارہ ہسپتال جا پہنچا۔ اسی طرح ملتان کا ایک اسکول، نجی اسکول ہے، اس میں 9ویں جماعت کی ایک طالبہ ہے جو اسکول سے بغیر بتائے 2 دن کی چھٹی اس نے کر لی، دو چھٹیاں اس نے کر لیں، جس کی وجہ سے ایک میل ٹیچر نے اسے اتنا مارا کہ اس کے کلائی کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اب اگر بالفرض اگر کوئی بچی یا بچہ چھٹی کر لیتا ہے بغیر بتائے، تو اس پر اس قدر وحشی پن دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بچے کا کیا قصور ہے؟ آپ بچے کے پیرنٹس کو کال کریں، ان سے پوچھیں کہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے بچی نے چھٹی کر لی۔ بچے کا تو کوئی قصور نہیں، آپ بچے کے پیرنٹس سے بات کریں نا، بچے پر تشدد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اور بہاول نگر کا ایک نجی اسکول کے ٹیچر نے اس قدر وحشیانہ تشدد کیا ہے بچے پہ کہ اس کو ڈنڈوں سے اتنا مارا ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ لہو لہان اور خون میں لت پت ہسپتال پہنچا، اور پھر اس کی جان بچ گئی کہ خطرے سے باہر تھے۔ یہ حالات ہے، میں تو سن کے اور یہ دیکھ کے کہ یہ ٹیچرز کہلانے کے لائق بھی ہیں، جو یہ ٹیچر کا ٹیگ لگا کر اسکولوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک طرح کے درندے جو ہیں، وہ اسکول انتظامیہ جو بھرتی کر لیتی ہے اور پھر بچوں کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ انہیں ماریں پیٹیں۔ پھر ایون کہ کلاسز میں کیمراز نہیں لگے ہوئے، باہر لگے ہوئے ہیں جی کیمراز، کلاسز میں نہیں لگوانے چاہیے۔ کیوں نہیں لگانے چاہیے؟ صرف کیمراز لگے ہوں تو کم از کم ٹیچر کو ایک یہ ڈر تو ہوتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، میں نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اور یہ مار نہیں پیار، یہ صرف دعوے کے دعوے ہی ہیں۔ ہر اسکول کے باہر بڑا سارا لکھ کے لگایا ہوتا ہے مار نہیں پیار، لیکن اندر وہی وحشیانہ تشدد، وہی جاہلانہ پن جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک اور چشتیاں کا ایک نجی اسکول ہے، پنجاب پبلک اسکول، اس میں 6ٹھی جماعت کے طالب علم پر بھی تشدد کیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے سبق یاد نہیں کیا تھا۔ اس کی کمر پر ڈنڈوں کے نشانات پائے گئے جب اسے ہاسپٹل لایا گیا۔ تو اسی طرح مدرسے کے ایک طالب علم ہے، رحیم یار خان سے ہے، مدرسے کا طالب علم ہے، اور اس کو سبق یاد نہیں ہوا تو اسے ایک خالی ویران کمرے میں بند کر دیا گیا، لائٹس آف کر دی گئیں، اور اس کے بعد بچے نے چیخو پکار کی تو جس نے وہ سنا، جہاں تک آواز پہنچی تو پھر اس کو وہاں کمرہ کھولا گیا اور اس بچے کو نکالا گیا۔ انتہائی غلط حرکت ہے یہ، طبی لحاظ سے بھی اور سائنسی لحاظ سے بھی، کہ بچے کی نفسیات اس سے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے۔ گھروں میں بھی خدا را پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو یہ مت کہا کریں، یا اسکول میں ٹیچرز اس طرح مت کہا کریں کہ میں نے تمہیں کمرے میں بند کر دینا ہے۔ اس کا بچوں کی ذہانت پہ، بچے کے ذہن پہ انتہائی غلط اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صرف سبق یاد نہ کرنے پر بچے کو کمرے میں بند کر دیے گئے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ ایسے ٹیچرز کو تو جو وہ بچوں کا حشر کرتے ہیں نا، بالکل ایسا حشر ہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر اسلام نے کہا ہے نا، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان، تو پھر ان کو جو ہے وہ ہوش آئے گی کہ ہم یہاں پہ سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں یا ہم درندے بننے کے لیے، اپنا وحشی پن دکھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔
صرف یہی نہیں، اب میں نے آپ کو کتنے اسکول گنوا دیے، کتنے ٹیچرز گنوا دیے کہ جہاں جہاں اس طرح کی حرکات جو ہیں وہ پائی جا رہی ہیں۔ صرف یہی نہیں، ایک یہ بھی دیکھا گیا کہ جہاں پہ بچوں کو ہنر سیکھنے کے لیے بچوں کو بٹھایا جاتا ہے، اگر وہ کوئی مکینک کے پاس بٹھایا جاتا ہے یا پلمبر کے پاس بٹھایا جاتا ہے، یا اسے ایز اے لیبر کسی بھی جگہ پہ کوئی کام سیکھنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے، تو وہ انہی جو ٹولز سے جن سے وہ سکھا رہے ہوتے ہیں یا انہی اوزار سے جن سے وہ سکھا رہے ہوتے ہیں وہی وہ بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ خدا را بچے آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ آپ بھی ایک طرح کے ٹیچر ہیں جو آپ سکھا رہے ہیں، ہر سکھانے والا ٹیچر ہے۔ تو یہ آپ کس طرح کے ٹیچر ہیں؟ آپ ایک اسلامک جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ انسان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ مسلمان ہیں، اشرف المخلوقات کا درجہ آپ کو ملا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ؟ یہ کس طرح کے ٹیچرز ہیں آپ؟ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو ان کی سیرت تو پڑھیں۔ انہوں نے خود کہا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، تو ان کی سیرت کو پڑھیں۔ کوئی بھی ٹیچر ہے، اگر اس نے ٹیچنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل آف ٹیچنگ، میتھڈ آف ٹیچنگ ضرور پڑھیں کہ وہ کس طرح بچوں کو پڑھاتے تھے، کس طرح ان سے سیکھنے والے ان کے پاس بھاگے بھاگے آتے تھے اور کس طرح وہ سکھاتے تھے۔ کیا انہوں نے اپنی پوری زندگی میں سکھاتے ہوئے کسی بچے پہ، کسی جوان پہ، کسی بزرگ پہ ہاتھ اٹھایا؟ پہلے ان کی سیرت تو پڑھیں۔ ساری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسٹ ٹیچر کے طور پہ پڑھتی ہے، بیسٹ ٹیچر کے نام پہ جانتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے اسلام کو پھیلایا، کس طرح انہوں نے جو غیر مذہبی لوگ تھے کس طرح انہوں نے اسلام سکھایا ان کو، وہ سکھایا انہوں نے۔ تو یہ وہ سکھانے والا انداز ہر ٹیچر کے اندر کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ نے ٹیچر بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر وہ انداز ڈیولپ کریں، سٹائل آف میتھڈ ڈیولپ کریں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ سکھاتے تھے تو کس طرح سکھاتے تھے؟ بغیر تذلیل کیے، بغیر مارے پیٹے، بغیر بچوں کی انسلٹ کیے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا رولز آف ٹیچنگ اکارڈنگ ٹو اسلام۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت کیا کہتے ہیں، اچھی تو کیا، آپ بہت ہرٹ ہوئے ہوں گے یہ ساری باتیں ٹیچرز کے بارے میں سن کے۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے کرنی ضروری تھی کہ کچھ ہمارے جو بچے ہیں وہ ٹیچرز کے ہاتھ میں، ان کا فیوچر ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انہوں نے پیرنٹس اور ٹیچر یہ دونوں تربیت کرنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں جب ہم بچوں کو دے دیتے ہیں تو کائنڈلی پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے ساتھ ان ٹچ رہیں، ٹیچرز کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اور خدا را انہیں مت کہیں کہ ان پر سختی کریں، انہیں ڈنڈوں سے ماریں، انہیں ایسے کریں۔ کیا آپ نے اسلام نہیں پڑھا کہ اسلام میں بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ کیا ہر ٹیچر کو نہیں پتہ؟ اگر نہیں پتہ تو یہ پہلے جانیں، اور جب بچوں کا ایڈمیشن کروایا جاتا ہے تو ان سے یہ سگنیچر لیں کہ اگر ہمارے بچے کو کچھ ہوتا ہے تو اسکول انتظامیہ اور جس ٹیچر کے تھرو یہ ہوتا ہے یہ دونوں ذمہ دار ہوں گے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ نیکسٹ ہم اس میں کریں گے اسلامی طریقہ تربیت کے جو رولز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔